से नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। इसराइली फ़लस्तीनी कशीदगी बढ़ती हुई हलाकतों से मुकम्मल जंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुसलसल रॉकेट हमलों में अरब यहूदी इलाक़ों में पुरतशद्दद कार्रवाइयों से अब तक 50 हलाकतें हो चुकी हैं, जिससे मुकम्मल जंग के खदशे का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, अरब न्यूज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 7 वर्षों में ये अब तक कशीद तरीन हालात हैं। गज़ा में अब तक 13 बच्चों समेत 43 अफराद, गर्ब उर्दन में 2 फ़लस्तीनी और 5 इसराइली हलाक हो चुके हैं। इस कशीदगी का आगाज़ बैतुल मुक़द्दस में वाक़ मस्जिद अल अक़सा के अहाते में शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़या से हुआ था, जो मुसलमान और यहूदियों दोनों के लिए एक मुक़द्दस मुक़ाम रखता है। आलमी ताकतें बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हालिया बहरान पर एक और हंगामी इजलास तलब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इलाक़ाई बराए मशरिक़ वस्ता वेंसलैंड ने खबरदार किया है कि हम तेज़ी से एक मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने यहूदी और अरब आबादी वाले शहर अलद में हंगामी हालात का निफाज कर दिया है, जबकि पुलिस का कहना है कि अरब रिहायशियों में बड़े पैमाने पर फसादात फूट पड़े हैं। इसराइल के कई यहूदी अरब आबादियों वाले शहर में मुजाहिरीन की जानिब से फ़लस्तीनी परचम लहराने, गाड़ियों और इमला के नज़र आतिश करने, पुलिस के साथ झड़पों और यहूदी कार सवारों पर हमलों के बाद बड़े पैमाने पर खाना जंगी का खदशा का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास और इस्लामिक जहाद की जानिब से 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं, जिनमें सैकड़ों तेल अवीव की जानिब दागे गए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इनमें 850 रॉकेट इसराइल में गिरे या उन्हें आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया है, जबकि दिगर गज़ा में गिरे हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने गज़ा पर सैकड़ों फ़िज़ाई हमले किए हैं। गज़ा का कंट्रोल हमास के हाथ में है, जबकि इसराइली फ़ौज का दावा है कि इन्होंने फ़लस्तीन अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया है। इन हमलों में कम अज़ कम 230 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि बहुत से अफराद को मुनहदिम इमारतों से निकाला जा रहा है। इसराइल में 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दोनों फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मुतालबा किया है। इसराइल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर फातू बेंसोडा ने तशद्दुद में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जुराइम शायद किए जा चुके हैं। बेंसोडा ने मार्च में ऐलान किया था कि इन्होंने इसराइल को मुश्तअल करने वाले इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों की सूरत हाल की मुकम्मल तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है, जो नीदरलैंड्स के शहर हेग में क़ायम अदालत का रुकन नहीं है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दफ़ा बेनी कैंटस ने खबरदार किया है कि इसराइल के हमलों का ये अभी आगाज़ है। इन्होंने अज़्म इजहार किया है कि गार्डियन ऑफ दी वाज के नाम से मंसूब इस ऑपरेशन का मकसद तवील मुद्दत तक अमन की बहाली है। इधर हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने यरूशलेम की तलवार के नाम से अपने ऑपरेशन को बढ़ाने की धमकी देते हुए मुतनब्बा किया है कि अगर इसराइल लड़ाई बढ़ाना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान जोनाथन कोंद्रेक्स ने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि लड़ाई की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, और जब उनसे इन गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के बारे में पूछा गया कि हमास जंग बंदी का मुतालबा कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कमांडर इस बात से बाखबर हैं या ख़ास तौर पर इसमें दिलचस्पी रखते हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि मकबूज़ा मगरबी किनारे में भी तशद्दुद भड़क उठा है, जहाँ इसराइली फ़ौजियों ने नाबल्स और
ہیبرون کے قریب الگ الگ جھڑپوں میں 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حالیہ بحران گزشتہ جمعے کو اس وقت شروع ہوا ہے جب کئی ہفتوں کی کشیدگی کے بعد اسرائیلی پولیس رمضان کے آخری عشرے میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئی اور فلسطینیوں کے ہجوم کے ساتھ اس کی جھڑپیں شروع ہو گئی۔ ان جھڑپوں میں اب تک درجنوں فلسطینی ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل کی سیکورٹی فورس اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کا مطالبے کے باوجود یروشلم میں جھڑپوں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے۔ غزے میں عید کی تیاریاں مکمل طور پر رک گئی ہیں۔ گلیاں سنسان، دکانیں بند اور لوگ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی دھماکوں سے اس وقت گونج اٹھی جب منگل کے روز اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں شدت آ گئی۔ عرب نیوز کے مطابق شعبہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پیر سے غزہ میں 35 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں اسرائیل کے فضائی حملوں میں ہوئی ہیں۔ اس صورتحال کی وجہ سے عید کی تیاریاں مکمل طور پر رک گئی ہیں۔ گلیاں سنسان اور دکانیں بند ہیں اور لوگ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ حماس کے ترجمان فوازی برہوم کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے لوگوں کے خلاف صہیونی جارحیت جاری رہے گی، فلسطینی عوام خصوصاً حماس قابض قوت کے خلاف حالت جنگ میں رہے گی جس نے یروشلم، اقصیٰ اور غزہ کی پٹی کو اپنے جرائم اور خلاف ورزیوں کا ہدف بنایا ہے۔ اسرائیل کی جنگی جہازوں نے غزہ کے درجنوں مقامات پر حملے کیے جن میں گھروں اور کھیتوں کے علاوہ حماس اور اسلامک جہاد کے تربیتی مراکز بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایک بیان میں کہا کہ ہم فوجی کارروائی کے درمیان میں ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ میں حماس اسلامک جہاد کے اہداف پر حملے کر رہی ہے۔ حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دشمن نے ایک ہدف پر بمباری کی جہاں ہمارے مجاہدین اس جارحیت کو پسپا کرنے کے لیے موجود تھے۔ ہمارے کچھ لوگ شہید اور کچھ لاپتہ ہوئے ہیں۔ غزہ کے رہنے والوں نے دہشت اور بمباری کی لمبی رات برداشت کی ہے۔ کچھ لوگوں نے گھر اور کچھ لوگوں نے اپنے پیارے کھو دیے ہیں۔ غزہ کے الشفا دواخانے میں موجود 57 سالہ راشد السید نے عرب نیوز کو بتایا کہ ان کے گھر کی چھت اور ان کے گھر والوں کے اوپر منہدم ہو گئی ہے جب وہ صبح کی نماز کے بعد سونے لگے تھے۔ ناظرین، ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک سخت رات تھی، ہم سو نہیں سکے اور جب ہم نے سونے کا فیصلہ کیا چھت ہمارے اوپر گر گئی۔ اسرائیلی طیاروں اس عمارت کو نشانہ بنایا جس میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے۔ السید معمولی زخمی ہوئے تاہم ان کے بڑے بیٹے 23 سالہ احمد بری طرح زخمی ہوئے اور انتہائی نگہداشت کے شعبے میں
زیر علاج ہیں۔ ایک عینی شاہد نے عرب نیوز کو بتایا کہ اسرائیلی طیاروں نے ایک عمارت کے 7ویں منزل پر صبح 4:30 بجے 4 میزائل داغے، جس سے ایک خاتون اور ان کا بیٹا ہلاک ہوئے اور عمارت کو شدید نقصان پہنچا، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے تشدد رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور درجنوں فلسطین اسرائیل کے حملوں سے ہلاک بھی ہو رہے ہیں۔ عرب اور خلیج سعودی عرب شاہ سلمان سے عمران خان کی ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کو ٹیلی فون پر عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے کی صورتحال، خاص طور پر اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے نہتے فلسطینیوں اور مسجد الاقصی پر اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے موقف کی تائید کی، جس میں فلسطینی عوام کی جانب سے اپنے حقوق کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تائید کی گئی۔ مملکت سعودی عربیہ کی جانب سے انڈیا کو 100 ٹن آکسیجن کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے۔ خبر عزیز سعودی عرب کی جانب سے 80 میٹرک ٹن آکسیجن ارسال کی گئی تھی۔ کورونا وبا کووڈ-19 کے بحران کے پیش نظر اندرون ملک بھارت میں آکسیجن کی شدید قلت کے پیش نظر ہزاروں افراد ہلاک ہو رہے تھے۔ سعودی عرب کی جانب سے انڈیا میں کورونا متاثرین کے لیے 100 ٹن لیکوڈ آکسیجن بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ قبل ازیں 80 میٹرک ٹن مائع آکسیجن اپریل میں انڈیا بھیجی گئی تھی۔ ویب نیوز عاجل نے العربیہ نیوز کے حوالے سے کہا کہ دمام شہر کی فیکٹری میں آکسیجن سلنڈروں کی بڑی کھیپ تیار کر لی گئی ہے، جو انڈیا ارسال کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا میں کورونا وائرس کی وجہ سے بگڑتی ہوئی صورتحال میں آکسیجن کی شدید قلت پیدا ہونے کے سبب لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کی جانب سے انسانی ہمدردی کے تحت انڈیا کو 80 میٹرک ٹن مائع آکسیجن فوری طور پر ارسال کی گئی، جس سے وہاں حالات کو قدرے سہارا ملا۔ سعودی عرب کی جانب سے انڈیا کو دوسری آکسیجن کی کھیپ سلنڈروں میں ارسال کی جائے گی، جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ دوسری کھیپ میں 160 ٹن پر مشتمل آکسیجن گیس سے روانہ کی جائے گی۔ آکسیجن بھجوانے پر انڈین عوام کا سعودی عرب کو خراج تحسین۔ کورونا کی تیسری لہر نے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 80 میٹرک ٹن مائع آکسیجن بھجوائے جانے کے بعد جہاں کورونا کا باعث مخدوش ترین صورتحال سے دوچار انڈیا نے سکھ کی سانس لی ہے، وہیں اس کے رہائشی سعودی عرب کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں۔ جمعرات کے روز پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی عام لوگ مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ دینے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا میں متعدد مسلم رہنماؤں کے بیانات شائع ہوئے، جنہوں نے سعودی عرب کے جذبے کو سراہا۔ اس وقت انڈیا میں کورونا کے باعث انتہائی خراب صورتحال ہے اور وہاں آکسیجن کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ ناظرین، انڈیا میڈیا میں سامنے آنے والی خبروں اور بیانات میں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے لیے تعظیمی جذبات کا اظہار کیا گیا اور دعائیں دی گئی۔ میڈیا میں سامنے آنے والے پیغامات میں ایک میں کہا گیا ہے کہ اس انسان دوستی کا شکریہ۔ یہ اقدام پوری دنیا میں اسلام اور انسانیت کے خدمات میں ایک سرگردہ ملک کی حیثیت سے سعودی عرب کا عکاسی ہے۔ آل انڈیا سائنٹیفک کونسل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر منظور عالم، انڈیا میں سعودی یونیورسٹی گریجویٹ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل اور توحید ایجوکیشن ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر اشیر احمد اور القاسمی، سینٹرل انڈیا اسکالرس ایسوسی ایشن کے صدر اور محمد رحمانی
فخر الدین میموریل فاؤنڈیشن کے صدر شبیر احمد نقشبندی، ملیبار اسلامک یونیورسٹی کے صدر محمد حسین سمیت بے شمار شخصیات کی جانب سے سعودی عرب کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا۔ انڈیا میں کورونا کی بگڑتی صورتحال پر سعودی عرب نے 25 اپریل کو 80 میٹرک ٹن مائع آکسیجن انڈیا بھیجی تھی۔ عرب نیوز کے مطابق ہندوستان کے لیے آکسیجن گیس کی فوری فراہمی کی کھیپ انڈیا کے اڈانی گروپ اور لینڈ کمپنی کے ساتھ ہم آہنگی کے تحت کی جا رہی ہے۔ انڈیا میں جمعرات کو کورونا وائرس کے باعث 3645 اموات ریکارڈ کی گئی، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اصل تعداد سے زیادہ ہے۔ ناظرین، انڈیا میں اب تک 2,04,832 اموات ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,80,000 نئے مثبت مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں قائم انڈین سفارت خانے کی جانب سے اڈانی گروپ اور مسرس لینڈ کے تعاون سے 80 ٹن مائع آکسیجن گیس سے انڈیا بھیجے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے اور دوسری کھیپ بھی سلنڈروں کے ذریعے انڈیا بھجوانے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب انڈیا کو سب سے زیادہ تیل فراہم کرنے والا ملک ہے۔ تیل کی فراہمی میں سعودی عرب نے عراق کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سعودی عرب انڈیا کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ اپریل میں سعودی عرب نے انڈیا کو سب سے زیادہ تیل فراہم کیا ہے اور تیل کی فراہمی میں عراق کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انڈیا کی آئل ریفائنریوں نے تیل کے نرخوں میں ریکارڈ کمی سے فائدہ اٹھا کر سعودی عرب سے خام تیل بڑی مقدار میں درآمد کیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انڈیا کی آئل ریفائنریاں پوری دنیا میں خام تیل کی درآمد میں تیسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ ناظرین، انڈین کمپنیوں نے اسی اپریل میں سعودی ارامکو اور پھر ابوظہبی کی پیٹرولیم کمپنی ادنوک سے خام تیل درآمد کیا ہے۔ سعودی عرب اور امارات نے اپریل میں تیل کی پیداوار بڑھا دی تھی اور نرخ کم کر دیے تھے۔ انڈیا نے اپریل میں سعودی عرب سے یومیہ 4.63 ملین بیرل درآمد کیا ہے۔ یہ مارچ کے مقابلے میں 5% زیادہ تھا۔ انڈین آئل کمپنیوں نے گزشتہ ماہ خام تیل کو ریفائن کرنے کا کام محدود کر دیا تھا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا عید الفطر کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام ارسال کیا ہے۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے شہریوں اور مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کے موقع پر مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد عبداللہ الخصبی نے کہا ہے کہ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے عید الفطر کے مبارک موقع پر اپنی جانب سے خصوصی مبارکباد کے پیغام میں کہا ہے کہ ہم رب کریم کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں حرمین شریفین اور بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والوں کی خدمت کا شرف عطا کیا ہے۔ ہم اس عظیم مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں تاکہ ضیوف الرحمان کو ہر طرح کا آرام مہیا کیا جا سکے۔ مثال ہماری حکومت نے جو حفاظتی اقدامات کیے ان کا ہدف کورونا وائرس کے خطرے سے محفوظ رکھتے ہوئے لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنانا تھا تاکہ وہ مطمئن رہتے ہوئے عمرہ ادا کریں۔ مبارکباد کے پیغام میں خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے مزید کہا کہ دنیا کو اس وقت جس وبا کا سامنا ہے یہ اس امر کی متقاضی ہے کہ ہم مل کر صحت کے حوالے سے حفاظتی اقدامات پر عمل کریں جو وزارت صحت کی جانب سے مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنے کے علاوہ ویکسین لینا اب بے حد اہم ہے جس سے ہمارا معاشرے رب تعالیٰ کے کرم سے اس بیماری سے محفوظ ہوگا۔ مسلم اور عرب دنیا نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مشترکہ موقف اپنائیں۔ چیئرمین شورا کونسل کا بیان۔ فلسطین کے حوالے سے سعودی عرب کا موقف واضح ہے۔ سعودی شورا کونسل کے چیئرمین عبداللہ الشیخ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم پر عرب اور اسلامی دنیا
کو مشترکہ موقف اپنانا ہوگا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق فلسطینی کی صورتحال پر عرب مشترکہ پارلیمنٹ کی جانب سے ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس سے سعودی شورائے کونسل کے چیئرمین عبداللہ الشیخ نے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی قابض فوج کے مظالم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس جن حالات سے گزر رہا ہے اور اہل فلسطین کو جن مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسے میں ہمیں مل کر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ شورا کونسل کے چیئرمین الشیخ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عرب پارلیمنٹ میں زور دیا کہ وہ مسجد الاقصیٰ اور نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کا تدارک کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قضیہ فلسطین کے حوالے سے سعودی عرب کی پالیسی واضح ہے۔ مملکت فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے اور ان کی سرزمین پر اسرائیلی اختیار کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے اور ان کی جانب سے تمام کوششوں کی بھرپور حمایت کرتی ہے جو مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کی جائیں گی۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی جاری حد، مسلمان ممالک کی خاموشی افسوسناک۔ ناظرین، صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اس کو ظلم اور بربریت قرار دیا اور کہا کہ حملے انسانیت پر حملوں کے مترادف ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ عالمی کمیونٹی اور بالخصوص مسلم ممالک کی خاموشی کی وجہ سے اسرائیل اب بے بس غیر مسلح فلسطینی عوام کو ان کی زندگی کے حق سے محروم کرنے کی بے رحمانہ کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس تاریخی حقیقت سے دنیا منہ نہیں موڑ سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کا ایک ناجائز ملک ہے جس نے دنیا کے کچھ طاقتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے فلسطین کی زمین پر قابض ہے، اور اب اس خاموشی کے نتیجے میں اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطینی عوام کو ان کی زمین سے نکال باہر کرے۔ مولانا ارشد مدنی نے جب سے انہوں نے قبضہ کیا ہے اسرائیل کی فلسطینی عوام کے ساتھ جاری ہے، انہوں نے کہا کہ دوبارہ بات چیت اور آبادکاری کے متعدد کوششوں کے بعد وہ تمام رائے گاہ ثابت ہوئی ہیں۔ بعض طاقتور ممالک کی خفیہ حمایت کے نتیجے میں اسرائیل فوقتاً اقوام متحدہ میں فلسطین کے متعلق پیش کردہ قراردادوں کو پامال کرتا آ رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ اور اب مسلم ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرتے ہوئے اسرائیل کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے کہ وہ مسجد اقصیٰ اور عبادت میں مصروف عورتوں اور مردوں اور یہاں تک کہ معصوم بچوں کو بھی بے دریغ نشانہ بنانے سے گریز نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک اگر ایسے ہی خاموش رہے تو یہ مسئلہ فلسطین کی سرحدوں تک ہی محدود نہیں رہے گا۔ اگر وہ نہیں جاگے گے تو کل کافی دیر ہو جائے گی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ اگر ابتدائی میں مسلم ممالک اس مسئلے کی اہمیت اور سنجیدگی کا اندازہ کر لیتے ہیں اور فلسطین کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی تیار کرتے ہیں تو اسرائیل کی فلسطینی عوام پر جارحیت کی ہمت نہیں ہوگی۔ اندرون ملک میں پیٹرول 100 روپے فی لیٹر کے ساتھ وکاس کی واپسی۔ تیسرے دن بھی چہارشنبے کے روز تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ملک کی اپنی تیل کی ریٹیلرز نے قومی دارالحکومت میں 25 پیسوں کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ناظرین، ملک کے مختلف حصوں میں جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں 100 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے، مذکور کانگریس نے حکومت پر یہ کہتے ہوئے طنز کیا ہے کہ انتخابات کے بعد وکاس کی واپسی ہوئی ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری رندیپ سنگھ سرجیوالا نے چہارشنبے کے روز ٹویٹ کیا کہ ریاست کے انتخابات کی وجہ سے وکاس تھم سا گیا تھا۔ اصلاح پسندوں اور
مثبت سوچ والوں کے परिवार को देखकर खुशी हो गई होगी कि विकास पट्टी पर आ गया है, क्योंकि भोपाल में पेट्रोल 100 रुपये से आगे बढ़ चुका है। तीसरे दिन भी चारशंबे के रोज़ तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है, क्योंकि मुल्क की अपनी तेल के रिटेलर्स ने कौमी दारुल हुकूमत में 25 पैसों का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल फी लीटर 92.05 फी लीटर और डीजल 82.61 पैसे फ़ी लीटर एक रोज़ कबल से बढ़कर बिलतरतीब 91.80 और 82.36 रुपये फ़ी लीटर हो गया। मुल्क में भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चारशंबे के रोज़ इजाफा हुआ, मगर मुकामी महसूलात की सतह पर इसका इन्हिसार है। मुंबई में तेल कंपनियों की कीमत एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 98.36 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीजल 92.25 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। बाज़ रियासतों बशमूल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गई है। ईद उल फितर की नमाज मुसलमान घरों पर ही अदा करें, महमूद अली की अपील। वज़ीर दाखिला महमूद अली की अपील, घरों में नमाज की अदायगी का मशवरा। हैदराबाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने आवाम से ताउन की अपील की है। इसके तहत तमाम मजहबी इबादत गाहों में बड़े इज्तिमात की इजाज़त नहीं रहेगी। इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इबादत गाहों में आवाम के जमा होने से रोकने के लिए उलमा कराम की राय हासिल करते हुए मुसलमानों से अपील की गई है कि वो मसाजिद के बजाय घरों में नमाज अदा करें। ईदगाहों और मसाजिदों में नमाज ईद उल फितर के एहतमाम की इजाज़त नहीं दी गई है। इन्होंने कहा है कि उलमा इकराम के मशवरों के मुताबिक मुसलमानों को चाहिए कि ईद उल फितर के मौके पर घरों में नमाज शुक्राना का एहतमाम करें। महमूद अली ने कहा कि कोरोना वबा ऐसे सारी इंसानियत परेशान है और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन के निफाज के हक़ में नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल में गरीबों के लिए ज़िंदगी गुजारना और उनका गुजर बसर मुश्किल हो जाता है। गरीब और मुतवस्सित तबक़ात को माली मुश्किलात से बचाने के लिए रियासती वज़ीर आला ने नाइट कर्फ्यू की सिफारिश की थी। इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की हिदायत के बाद बहालत मजबूरी लॉकडाउन नाफिज किया गया है। हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉकडाउन क़वाइद की पाबंदी करे, हिफ़्ज़ान रहनुमायाना सेहत के खतूत पर अमल करे, ख़ुद भी अमल करे और दूसरों को भी इसकी तरग़ीब दे। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा को अपने घर में पहुंचाने के लिए आवाम ज़िम्मेदार है। समाजी फासला और एहतियाती तदाबीर के बग़ैर बाज़ारों में खुले घूमते हुए वबा को घर मुंतकिल कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता लॉकडाउन की तरह मसाजिद में 3 या 4 अफराद के साथ नमाज़ों की इजाज़त रहेगी। इन्होंने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों को कोरोना से निजात के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि कोरोना वायरस तेलंगाना का तकरीबन हर घर परेशान है। मरीजों और इनके रिश्तेदारों की हालत देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं। तेलंगाना मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और आवाम को कोरोना वबा से काबू पाने के लिए रियासत तेलंगाना हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने की अपील की है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक रियासत तेलंगाना के शहर उर्सुल बिलाद हैदराबाद और तमाम अजला के पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि मसाजिद में गुज़िश्ता लॉकडाउन की तरह महदूद तादाद में नमाज़ों की